and a very warm welcome to Zunair Azhar Official. व्यूअर्स, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि या तो ये एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट्स करेंगे या एक दूसरे को बैक करेंगे और बड़ा कोalition फॉर्मुलेट करेंगे ताकि मिल के पंजाब में आने वाले इलेक्शंस में कोई अच्छे रिजल्ट्स ले सकें, वो बज़ाहिर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात जारी हैं, बट अभी तक कोई डील क्लेंच नहीं हो सकी है। इब्तिदा में जहांगीर तरीन ने तकरीबन 30 सीट्स मांगी थी, जबकि जवाब में नून लीग ने 5 नशिस्तें देने की हामी भरी है अभी तक। इसके अलावा जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इसहाक हाकमानी, इनके मुकाबले में उम्मीदवार ना खड़े करने की भी हामी भरी गई है, लेकिन फिरदौस आशिक अवान की नशिस्त पर सीट एडजस्टमेंट से इनकार कर दिया गया है। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी है या अभी तक ऐलान नहीं किया, मुस्लिम लीग नून उनके साथ भी राब्ते में है और पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों को उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज पीडीएम गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी कोएलिशन पार्टनर्स हैं। तो जाहिर है जो दुबई में मीटिंग्स हुई हैं और इतना टाइम साथ गुजारा है, अगर आगे के लिए भी कोई सेटअप ऐसा फॉर्मुलेट करना है जिससे कोई म्यूचुअल बेनिफिट हो सके, तो वो म्यूचुअली ही अग्रीड कोई ना कोई सेटअप होगा। तो पीपल्स पार्टी को भी एडजस्ट करना पड़ेगा नून लीग को, और डेफिनेटली पीटीआई के भी कुछ बड़े नाम इलेक्टेबल्स अगर होंगे उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि सिर्फ हम ही एक बड़ा ऐसा ब्लॉक हों जो नून लीग के साथ कोएलिशन में गवर्नमेंट बनाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। यही वजह है कि नज़र ये आ रहा है और एनालिस्ट ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को शायद अपने सर पे ही ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा एक अजीब सिचुएशन इस सारे सिनेरियो को अगर देखें तो वो ये सामने आती है कि अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन भी जहांगीर तरीन की और अलीम खान की ये नई पार्टी कंप्लीट नहीं कर सकी है। 3000 के करीब शनाख्ती कार्ड नहीं इकट्ठे कर सकी है। तो अगर इतना बेसिक मॉड्यूल क्लेंच नहीं हो पा रहा उनसे और वो बेसिक लेवल पे अभी सरवाइव कर रहे हैं, लॉन्च पहले कर चुके हैं पार्टी को, नाम बड़े हैं, लेकिन अब फ्यूचर उनका क्या है नोबडी नोज़। तो कोई बड़ी पार्टी नून लीग जैसी पार्टी उनके साथ क्यों डील ब्रेक करना चाहेगी। दूसरा एक अहम क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की सियासत इलेक्टेबल्स की सियासत है हमेशा से। जब बड़े बड़े नाम पीटीआई में शामिल हुए और मुस्लिम लीग नून का फॉरवर्ड ब्लॉक बना, उस वक्त भी ये बात साफ नज़र आ रही थी कि ये अपने अपने इलाके के लोग हैं और वहाँ पे इनका कंट्रोल है, इनको वोट भी मिल जाएगा। और वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्टेबल्स की ही सियासत होती है ये अभी तक। लेकिन अब ये सिनेरियो इसलिए बहुत चेंज हो गया है कि ये लोग जब पीटीआई में आए थे तो इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन करते हुए ये नहीं सोचा होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पीटीआई का टिकट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और इलेक्टेबल इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। बट इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, क्योंकि ये स्टेटस को ब्रेक करने की बात हो रही है कि क्या आने वाले इलेक्शन में इलेक्टेबल्स जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा है वो अपने सर पे इलेक्शन जीत सकेंगे। बहुत बड़ा सवाल या निशान है। पीटीआई के लिए तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि उसके साथ जो भी खड़ा है वो जहाँ से भी इलेक्शन लड़ ले वो जीत सकता है। इस पे भी सवालिया निशान है, बिकॉज़ अभी उस तरह का कोहेरेंट पीटीआई का फेस, वो जो एक कंप्लीट कंट्रोल वाला पीटीआई का फेस था 9 मई से पहले का, वो भी नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई क्रैकडाउन का शिकार है, अंदर भी तोड़ फोड़ हो रही है, लोगों ने डिफरेंट ब्लॉक्स ज्वाइन कर लिए हैं। और ये भी कहा जा रहा है, ये कहने की हद तक बात ठीक है कि लोग एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत तो हमेशा से ऐसे ही रही है। जिस तरफ का इशारा होता है लोग उधर को चले जाते हैं। आप MQM की मिसाल ले लें। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त जब उनसे ये पूछा गया था कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार हो गए हैं, जो आपके आर्च राइवल्स हैं इन कराची एंड सिंध, तो उन्होंने कहा था जी हमें बड़ा ट्रस्ट है और हम 18th पॉइंट्स पे कोई सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट तैयार है ऐसा जिस पे जरदारी साहब ने दस्तखत किए हैं कि हम आपकी ये शराइत पूरी करेंगे। लेकिन आज आप फिर देख लें MQM कहाँ खड़ी है। क्यों? क्योंकि हुकूमत गिरने का, हुकूमत के जाने का वक्त करीब आ गया है। तो जब इलेक्शंस आ जाएं
اور جب پاور بروکرنگ سٹارٹ ہو جائے اس وقت کیا رزلٹس آتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے بالکل نہیں کی جا سکتی. دیر آر سو مینی فیکٹرز، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو ایتھنک ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو فیوڈلزم پہ بیسڈ ہیں. ابھی تک لینڈ لارڈزم نہیں گیا ہمارے، نہ پنجاب سے گیا ہے، نہ سندھ سے گیا ہے، نہ بلوچستان سے گیا ہے. کے پی کے ڈائنامکس بالکل ڈفرینٹ ہیں. لیکن ونس ایوری بڈی از ان دا اسمبلی تو وہ کوشش کرتا ہے وہ حکومت کو جوائن کرے، اور جب حکومت کو جوائن کرنے کے بعد میکسیمم پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کر لیتا ہے، اور لگتا ہے اب اس سیٹ اپ کے دن کم رہ گئے ہیں تو آرام سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں. سو یہ جتنی بھی اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاور شیئرنگ فارمولاز کی، یہ بہت ان ڈیپتھ انالیسس مانگتی ہے پاکستان کی پالیٹکس کا. اگر یہ بات صحیح ہے کہ نون لیگ استحکام پاکستان پارٹی میں سے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، کچھ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ساتھ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، اٹ سمپلی مینس دیٹ مسلم لیگ نون ہیز لاسٹ اٹ ان پنجاب. وہ جو کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کا پنجاب ہے، وہ شاید ہم نے پہلے بائی الیکشنز میں دیکھا کہ وہ وہاں پہ اس کو غلط ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ اب ان کا ویسا کنٹرول نہیں رہا پنجاب پہ. اور اب اگر اتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے تو یقین کریں کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کے پاس اپنے بندے پورے ہوں. اینڈ دس برنگز می ٹو دا پوائنٹ کہ پنجاب میں بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ آئے گی. ہم نیشنل اسمبلی میں ہنگ پارلیمنٹ کی تو بات کر رہے تھے، لیکن اگر پنجاب کے لیول پہ، سب سے بڑے پروونس کے لیول پہ اگر ایک ہنگ نیشنل اسمبلی آپ کو نظر آتی ہے تو ڈیسیجن میکنگ کیا ہوگی، پالیسیز کیا ہوں گی، کس کا کنٹرول ہوگا، اٹس ریئلی ہارڈ ٹو سے، وچ اگین مینس کہ کچھ ملک کے لیے نہیں ہو پائے گا. کوئی سنگل پالیسی جو ایک گورنمنٹ لے کے چلتی ہے تو کسی نہ کسی طرح اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اب پروونشل لیول پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی انکشافات کرنے شروع کر دیے ہوئے ہیں اور اپنے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے، وچ ان مائی اوپینین از اٹینشن سیکنگ اونلی، بیکاز جو دبئی میں ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم جو ایک کولیشن جماعتوں کا مجموعہ ہے، آپ نے باقی کولیشن پارٹنرز سے پوچھے بغیر جا کے پیپلز پارٹی سے ایک اسکیجولڈ میٹنگ کیسے کر لی. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ سال اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی تو اس تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھی کیونکہ ہم سڑکوں پہ احتجاج کے ذریعے ہی اس گورنمنٹ کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر سکتے تھے. یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ کہ جو احتجاج یہ کرتے رہے ہیں سڑکوں پہ، اس سے ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں ہو پائی تھی پی ٹی آئی. ایک شور ضرور مچا رہتا تھا میڈیا کے ذریعے سے اور ڈفرینٹ ٹاک شوز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ بہت مہنگائی ہے اور ساری اپوزیشن سڑکوں پہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کا ریبٹل ہم یہ بھی سنتے تھے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ نہیں ہے، یہ تو این آر او مانگتے ہیں. اور وہ بات کسی حد تک صحیح ثابت ہو گئی کیونکہ ان لوگوں نے گورنمنٹ میں آ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو این آر او ہی دیا ہے. اس پہ بھی میں آگے چل کے بات کروں گی. بہرحال مولانا فضل الرحمان نے پبلکلی بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ نون لیگ without asking the other coalition partners یا without consulting the other coalition partners جا کے کیوں ملی ہے پیپلز پارٹی سے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ سے لنڈن جانے کے بجائے اب پہلے دبئی جا کر فضل الرحمان سے بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے انہیں ملاقات کے لیے کئی دفعہ بلایا، میں نہیں گیا تو خود ملنے آ گئے، اور انہوں نے ان کو پہلے سینٹ کا رکن اور پھر چیئرمین سینٹ بنانے کی پیشکش کی. اور جب میں نے اس کو ٹھکرا دیا اس آفر کو بقول ان کے، تو اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ ریممبر کہ کبھی اپوزیشن تقسیم در تقسیم ہوئی ہو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں، بلکہ میرے خیال ہے جتنی کنسالیڈیٹڈ اور اسٹرانگ اپوزیشن عمران خان کو ملی تھی وہ بہت مشکل ہے اس کا کوئی میجر سامنے لانا، بیکاز سپوزڈلی زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ نون لیگ اگر گورنمنٹ میں ہے تو پیپلز پارٹی ایک صوبے میں تو رہتی ہی تھی، کم از کم 3 ٹینیور سے تو یہی ہو رہا ہے، تو بہت کم مخالفت ہوتی تھی نون لیگ کی ود ان دا نیشنل اسمبلی. لیکن جب اب
یاد کرتے ہیں ہم کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ایک طرف اور باقی ساری پارٹیز ایک طرف، ایون جو کولیشن پارٹنرز بھی تھے، جس طرح باپ پارٹی تھی یا جس طرح ایم کیو ایم تھی، وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی بہت پریشر ماؤنٹ کیے رکھتے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ. تو یہ جو مولانا کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا کیونکہ میں نے ان کی پیشکش ٹھکرا دی چیئرمین سینٹ بننے کی اور سسٹم میں اندر سے تبدیلی لانے کی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. سوائے اس کے کہ اب اگلے سیٹ اپ میں ریلیونٹ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات تو مولانا فضل الرحمان نے بھی کرنی ہی ہے. تو اٹ از ون آف دوز اٹینشن سیکنگ ٹیکٹکس. آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ مور دین دیٹ ان دس نیوز. البتہ جہاں ایک طرف بے تحاشا کیسز بنائے جا رہے ہیں، نئے کیسز، جس میں عثمان بزدار کی بھی میں بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور عمران خان پہ تو کیسز بن ہی رہے ہیں، وہاں پر ہی اسی ٹائم میں وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت کئی ملزم جو ہیں ان کو آج بری کر دیا گیا ہے. اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت تمام ملزمان کو منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا ہے. ایف آئی اے نے تقریباً 27 کوسچنز عدالت میں جمع کرائے تھے. جج صاحب کا نام ہے بخت فخر بہزاد. انہوں نے سوال کیا کہ منی لانڈرنگ کی انکوائری کس نے کی تھی. ان کو بتایا گیا ایف آئی اے کے وکیل کی جانب سے کہ جے آئی ٹی نے انکوائری کی تھی، اور جے آئی ٹی یہ وہی جے آئی ٹی ہے جس کے ڈاکٹر رضوان سربراہ تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا. اور جج نے بظاہر بڑے سماعت کے دوران کویسچنز کیے کہ پوری تفتیش میں کسی ایک گواہ کا بھی بیان نہیں موجود، اور آپ کسی گواہ کا بیان لے کے آئے ہیں. تو اس کے جواب میں ایف آئی اے کے جو تفتیشی افسران تھے وہ خاموش رہے، زیادہ تر خاموش ہی رہے وہ جج صاحب کے سامنے. اور اسی طرح ریمارکس دیتے ہوئے جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے سیدھا سیدھا بتائیں، کہانیاں نہ سنائیں، میں نے سب پڑھ لیا ہے، میں سب ایف آئی اے والوں کو ابھی جیل بھیج دوں گا، یہ بات یاد رکھیں. مجھے جواب چاہیے کہ چالان کے ساتھ جرم کا ثبوت کیا تھا. اور بعد میں خصوصی سینٹرل عدالت نے سلمان شہباز کو ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے سے بری کر دیا. جن کیسز سے یہ بری ہو رہے ہیں یہی وہ کیسز تھے جس سے این آر او سپوزڈلی مانگا کرتے تھے یہ سارے لوگ، اور یہ بڑے سیریس کیسز تھے. مائی اونلی کویسچن اینڈ کنسرن از کہ اگر ان کو بری ہی ہونا تھا اور اگر ان سب لوگوں نے یہ سب نہیں کیا تھا تو پھر یہ اتنا لمبا چوڑا ہیومن ریسورس اور ویسے بھی جو کیپٹل اتنا انویسٹ کیا جاتا ہے ایف آئی اے میں، نیب میں، ججوں کی تنخواہیں، جو آفیسرز ہیں انویسٹیگیٹو آفیسرز، ان کی تنخواہیں، ان کا کام، اس سب کی کیا ضرورت ہے اگر یہ سب اسی طرح کنکلوڈ ہونا ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل ایک فیملی کے تو سارے کیسز ایسے کنکلوڈ ہو رہے ہیں، وچ مینس دیر از اے ٹریجیکٹری، دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ. اور ساتھ ہی دوسری طرف کچھ لوگوں کے اوپر کیسز بنائے بھی جا رہے ہیں. تو اگر نیب نے واقعی صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی ہے اور نیب نے صرف پولیٹیکل ٹول بننا ہے ٹو ماؤنٹ پریشر آن پیپل جب ضرورت پڑے، تو کل شریف خاندان کے اوپر برا وقت تھا، آج کسی اور کے اوپر برا وقت ہے. تو اس طرح کے ادارے جب یہ لوگ خود حکمران، جو بھی فیملی، جو بھی کولیشن گورنمنٹ میں آتا ہے، اس کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان سب کو یہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ سب نے شاید اسکور سیٹلنگ تو کرنی ہوتی ہے جب گورنمنٹ میں آنا ہوتا ہے. اس سب میں جتنا پیسہ عوام کے ٹیکس کا ضائع ہوتا ہے، ہمارا ٹیکس پیئرز منی جو یہ سارا ججز کو دیے جاتا ہے، نیب کا ایک پورا نظام چل رہا ہے، وہاں پہ اسپینڈ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پیرلل سسٹمز ویسے بھی کام نہیں کرتے کہ ایک جگہ پہ آپ کا جسٹس سسٹم موجود ہے، اسی کو سب کچھ دیکھنا چاہیے، وہیں پہ سارے کیس رپورٹ ہونے چاہیے. ایک الگ ادارہ بنا کے اس ادارے کو اتنا ڈیولپ کیا گیا اور اس میں سے نکالا صرف یہ ہے کہ آپ سالوں کیسز چلاتے ہیں لوگوں پہ اور پھر اس کے بعد ان کو بری کر دیتے ہیں. تو اس ساری پریکٹس کا حاصل وصول کیا ہے؟ دیٹ از اے $1 million کویسچن اینڈ آئی وش اس کا کوئی جواب دے سکے. کیونکہ سلیمان شہباز نے تو عدالت کے باہر آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صاف کہا کہ ہماری جیت ہوئی ہے، حقائق قوم کے سامنے آ گئے ہیں. یہ کہانی 2016 سے شروع ہوئی تھی، ڈیلی میل کا کیس بھی قوم کے سامنے آیا، این سی اے کا کیس 2 سال چلا، ڈیلی میل نے بھی شہباز شریف سے معافی مانگی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی نے قوم کے 5 سال برباد کیے اور قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کیں، اگر کچھ کیا ہوتا تو آج ہم کہیں اور کھڑے ہوتے. تو یہ سب نے، یہ لگتا ہے ایک ہی فلم ریپیٹ ہو رہی ہے، ایک ہی اسکرپٹ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. کبھی ہمیں زرداری صاحب جیل میں نظر آتے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر سے سارے کیسز ختم، وہ بالکل ٹھیک صاف ستھرے ہو کے کلین چٹ لے کے باہر آتے ہیں. شریف خاندان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، شریف خاندان ہمیں واپس ہوتا نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ اب جو کچھ ہو رہا ہے، شاید
2-3 سال میں 4 سال میں ہمیں پی ٹی آئی بھی اسی طرح واپس آتی نظر آئے. تو اتنا نظام کو کنفیوز کر دیا ہے اور اتنا نظام کو مس یوز کیا گیا ہے ہماری انہی پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف سے کہ اب نہ تو کسی کے الزام کے اوپر بہت جلدی یقین کرنا چاہیے، پتہ نہیں کون کتنا سچ بول رہا ہے کتنا جھوٹ بول رہا ہے، اور نہ ہی جب کوئی بری ہو رہا ہو تو کوئی بہت زیادہ اس کی شرافت پہ یقین کرنے کو دل کرتا ہے، بیکاز ان اینی کیس ملک تو لوٹا گیا ہے، ملک آج لٹ کے یہاں تک پہنچا ہے، ایسے ہی تو نہیں خزانے خالی ہوئے. سو ہوسو ایور از رسپانسبل اف دیٹ پرسن از ریسورسفل تو اس کو کلین چٹ مل جائے گی. شہزاد اکبر جو کہ سابق مشیر احتساب ہوتے تھے عمران خان کے، آج انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے خلاف تھے اور وہی تباہی کے ذمہ دار ہیں. موجودہ ملک کی جو حالت ہے اس کے ذمہ دار قمر جاوید باجوہ ہیں. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف اچھے ہیں اور باجوہ صاحب پہ الزام ڈال رہے ہیں. تو لوگوں کے جو بیانات بدلتے ہیں، کہنے میں یہ آ رہا ہے، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی شاید کوئی دباؤ ہے، وہ خود تو ملک میں نہیں ہیں، شاید ان کے بھائی کو اغوا کیا گیا تو وہ بھی آخرکار سرنڈر کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو یہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے شاید عمران خان کے خلاف. اینڈ سیم گوز فار عثمان بزدار، کیونکہ نیب نے عثمان بزدار کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ان پر نئے آرڈیننس کا اطلاق کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور نئے نیب آرڈیننس کے تحت سابق وزیر اعلیٰ کو دوران انکوائری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان پہ تقریباً عثمان بزدار کے خاندان پہ 9 ارب سے زائد اثاثے بنانے کا کیس ہے اور گندم برآمد کرنے کا بھی ایک کیس ہے، اور اس کے علاوہ پیسے لے کے تقرریوں کا بھی الزام ہے ان پہ، جبکہ وہ مختلف کیسز میں نیب کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے ہیں اور انہوں نے ضمانتیں بھی لے رکھی ہیں. بہرحال ضمانتیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی کیونکہ انکوائری کے اب دوران بھی گرفتار کر سکتے ہیں آپ جس کو کرنا چاہیں. تو اگر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں تو شہزاد اکبر بھی اسی ڈائریکشن میں جاتے نظر آ رہے ہیں. عثمان بزدار بھی بہت ہی کمزور آدمی ثابت ہوئے ہیں بیکاز پریکٹیکلی وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، لیکن بغیر کسی ایسی مثال کے جو کہ باقی لوگوں پہ ہم نے دیکھی کہ لوگ گرفتار ہوئے، انہوں نے بعد میں آ کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے گرفتار ہوئے بغیر ہی خاموشی سے ہی جو ہے وہ ریزائن کر دیا اپنی پارٹی پوزیشن سے. لیکن کویسچن یہ ہے کہ عمران خان اس سب پہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جب عثمان بزدار پہ تنقید ہوتی تھی وہ اتنا سٹینڈ لیتے تھے، تو عمر چیمہ اور کئی لوگ، کئی خواتین، بے شمار لوگ ابھی تک رہا نہیں ہو سکے. پریشر مستقل ان پہ ماؤنٹ ہو رہا ہے، وہ شاید بریک نہیں ہو رہے یا وہ شاید ابھی تک اس موڈ میں نہیں ہیں کہ عمران خان سے علیحدگی اختیار کی جائے. عثمان بزدار جن کے اوپر جو کہ ایپل آف دی آئی کہنا چاہیے، بلو آئیڈ آف عمران خان اور ون آف دا کلوزسٹ آف آل اگر کہا جائے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، وہ اتنی جلدی سرنڈر کر گئے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ تو وہ مستقل ان کے ساتھ جلسوں میں نظر آتے رہے، نہ 25 مئی کو نظر آئے، نہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ پریزنس ان کی زمان پارک میں تھی جب وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے، اور جب چھوڑنے کی باری آئی تو بڑے آرام سے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو دیر آر لیسنس ٹو بی لرنڈ فار عمران خان. آئی آلویز سے دیٹ بٹ دا چوائس از ہز کہ وہ کس طریقے سے چیز کو لے کے چلنے پڑتے ہیں. لیکن یہ ایک کمزور شخص ہیں عثمان بزدار، اور ان کا کلوز کانٹیکٹ ود فرح خان اور بشرا بی بی، یہ پورا نیکسس اگر بریک ہوا اور عثمان بزدار کی وجہ سے بریک ہوا تو میرے خیال ہے یہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا عمران خان کی کریڈیبلٹی پہ. اس کے علاوہ عمر چیمہ جن کی میں ابھی بات کر رہی تھی اور اعجاز چودھری، ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے. عمران خان کے کیسز کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ 11 جولائی کو ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طلب کیا گیا ہے. 8 مقدموں میں حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور 8 مقدمات میں ہی ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. جج نے شامل تفتیش نہ ہونے کی صورت میں انہیں اگلی سماعت پر فیصلہ سنانے کا اعلان کیا ہے. زمان پارٹ میں جو پولیس تشدد کے واقعات ہوئے تھے اس کی تحقیقات کے لیے جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا ہے. پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد ہو گئی ہیں اور جے آئی ٹی کی جو تشکیل ہے قانون کے مطابق قرار دے دی گئی ہے. سو عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے جو اس کو چیلنج کیا تھا کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ پارٹیزن ہے، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے اور اس کی تشکیل کو بالکل قانون کے مطابق قرار دیا ہے.
اس کے علاوہ آن دا اکنامک فرنٹ حکومت نے کیپیسٹی چارجز کی مد میں یوزرز پہ تقریباً 46 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی ہے. نیپرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق صارفین ماہانہ ₹1.25 اضافی ادا کریں گے. اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ بیکاز IMF کے ساتھ جو اگریڈ چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ بلوں میں اضافہ ہونے والا ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جو اینولی اوورسیز ریمیٹنسز آتی تھیں پاکستان میں اوورسیز کی طرف سے اس میں تقریباً 14% کمی واقع ہوئی ہے. I'll see you tomorrow.